नौजवान मबहूत खड़ा था। वो बैतुल मुक़द्दस से एक नक्शा अपनी आंखों में लेकर चला था। आसिया की दिखाई हुई तस्वीर इसके दिल पर नक्श हो गई थी। आज वो तस्वीर जिंदा हो गई थी, और अगर मलका अपना तारुफ न कराती तो वो बेख्तियार चीख उठता, तो मलका अरमानूसा हो, मैं बहुत दिन से तुम्हें जानता हूँ। तब नौजवान की महबत ख़त्म हुई। उसने कमज़ोर से लहजे में कहा, हाँ तुम मलका अरमानूसा ही हो, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। क्या तुम? मलका कहते कहते रुकी। इसने गौर से नौजवान की तरफ देखा, फिर आगे मुस्तबसर हुई। क्या तुम्हारा नाम कासिम है? हाँ, कासिम ने कांपते लहजे में कहा, मैं कासिम हूँ, और मलका से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज यहीं क़याम करें, ताकि हमारे सरदार अमर इब्नुल आस इन्हें एहतराम के साथ शाह मकूकस की तरफ रुखसत कर सकें। हमें मंजूर है, मलका ने कहा, और हम राइयों को हुक्म दिया, खैमे लगाओ। हम इनके बारे में मालूम करके शाह के पास चलेंगे। जब मलका ने क़याम कर दिया तो कासिम ने 2 साथियों के साथ अमर इब्नुल आस के पास भेजा, ताकि वो तेजी के साथ वहां आ जाए। यूं दोनों तरफ था इश्तियाक बराबर का। कासिम को एक ऐसी हसीना के देखने का जिसका नमूना वो बचपन में देख चुका था, और उसे नील की शक्ल में। और मलका अरमानूसा एक ऐसे अरब को देखना चाहती थी जो रोज़ ज़मीन के फातेह होने वालों में से एक था। यूं एक शाम दोनों ने फिर मुलाकात की। तुम मुझे क्यों देखना चाहते थे? मलका ने पूछा तो इसका चेहरा सुर्ख हो गया। कासिम ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची हातिब मेरे वालिद थे। वो शाह मुकूकस के नाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लाए थे। मैं उस वक्त कमसिन था और अपने बाप के साथ मिस्र की सैर के लिए आया था। उसी ज़माने में मैंने एक मिस्री हसीना को देखा था जिसे अरूसे नील में बिठाकर गर्क कर दिया गया था। एक ठंडी सांस लेकर कासिम ने मजीद कहा, मैं इस हसीना को भूल नहीं सका। बचपन की वो याद मेरे हाफिजे में रह गई, और दिल किसी मिस्री हसीना को देखने के लिए बेचैन रहने लगा जो अरूसे नीली की तरह हो। मलका थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगी, हम रूमियों के ग़ुलाम हैं। अब्बा जान भी एक तरह से कैरिस के कैदी हैं। कि तुम लोग मिस्रियों की मदद करोगे? हाँ, कासिम ने कहा, जो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे वो हमारे भाई और हुकूमत में बराबर के शरीक हो जाएंगे, लेकिन जो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे हम इन्हें भी अमन और मजहबी आज़ादी देंगे। मलका ने इत्मीनान के साथ कहा, अगर अरबों का यही किरदार है जो तुमने बताया है तो एक न एक दिन पूरा मिस्र तुम्हारे दीन को कबूल कर लेगा। और तुम? कासिम ने इसकी तरफ देखकर बेख्तियार पूछा। अरमानूसा ने जवाब दिया, मैं अपने अब्बा जान के पास जाऊंगी, फैसले का हक इन्हीं को है। कासिम ने कहा, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लेती। अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो तुम्हारे दिल को हक के लिए कुशादा कर दे। अरमानूसा ने मुस्कुराकर कहा, आमीन। दूसरे दिन अमीर मिस्र अमर इब्नुल आस ने अरमानूसा को चंद बेहतरीन तहाइफ के साथ शहर मिस्र रवाना कर दिया, और साथ ही ख़त भी दिया जिसमें लिखा था, मकूकस, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फिर याद दिलाता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो, अमन से रहोगे। सरजमीन मिस्र पर अरब मुजाहिदों की तलवारें फिर बेनियाम हुई। रूमी इस नई सरजमीन पर ताज़ादम लश्कर लेकर मुकाबले पर निकले, लेकिन इन्हें फरमा के मुकाम पर पहली शिकस्त हुई, और अतरीबून एक रात जान से आजिज़ होकर शब खून मारने आया। इसकी बोझल और बारी निदामत से गराबार ज़िंदगी का फैसला हो गया। किसी मुस्लिम सिपाही की तलवार ने इसकी ज़िंदगी का रिश्ता मुनक़ते कर दिया। मुसलमान फरमा से बिलबीस पहुँचे, फिर वो बिलबीस से आगे बढ़े और नील की ज़रखेज़ वादी में अपने झंडे गाड़ दिए। फिर वो वादी भी अपनी नहरों समेत मुसलमानों की मलकियत हो गई। अब उन्होंने जनूब का रुख किया। बनीन ने गर्दन झुका दी और जनूब में नील के इस पार उन्होंने फ्यूम का सूबा ले लिया। इसके बाद जब मालूम हुआ कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमारत में एक लश्कर इनकी कुमक के लिए भेजा है, और ज़ुबैर बिन अवाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुप्पीज़ाद भाई और कुरैश के सूरमाओं में से थे, तो अमर इब्नुल आस पीछे हटाए और ताज़ादम मुजाहिदों को लेकर इस असल शहर मिस्र पर धावा बोल दिया। अतरीबून का खात्मा हो गया, लेकिन मिस्र के कहार जब्बार रूमी सिपासरा कैरिस का क्या हुआ वो आपको सिकंदरिया में मिलेगा। मिस्री अवाम का ये मुजरिम अतरीबून के इंजाम से बाखबर था और ख़ुद अपने जलालो जबरूद को खैरबाद कहकर सिकंदरिया में मुकीम हो गया था, ताकि जब पहला मुस्लिम दस्ता सिकंदरिया का फाटक तोड़कर अंदर दाखिल हो तो वो रूम के लिए जहाज़ पर सवार हो जाए। इसमें अतरीबून की शर्म ना थी, फरार जान से ज़्यादा अजीज़ था। अब हम मुसलमानों को सरब फलक किलों के एक सिरसे के सामने देखते हैं जो इतने मजबूत हैं जितने के मिस्र के अबुल होल, और इन किलों की आड़ में शहर मिस्र है जो नील की मौजों की गोद में छुपा हुआ है। किले और नहरें
نہریں اور قلعے، اور پھر اس کے بعد نیل کا عظیم دریا اور دریا کی حفاظت میں شہر مصر کا قلعہ۔ اس ہفت خواہ کو طے کرنے کے لیے مسلم مجاہدوں کو اپنی قیمتی جانوں کی مناسب قربانی دینا ہوگی۔ حالانکہ امیر المومنین ایک ایک مسلمان کی زندگی کو قیصر و کسریٰ کی جواہر نگار تاروں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، کیا قلعوں کے یہ سلسلے اور نہروں اور دریاؤں کا یہ پانی عمر ابن العاص کی پیش قدمی روک لے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو مسلمان ابھی شام کے سرحدی علاقوں میں الجھے ہوئے یرموک، دمشق، ساریہ، اجنادین، یروشلم اور صحرائے سینا کو پھلانگ کر وادی نیل کے کنارے اپنے جھنڈے لیے کھڑے نہ ہوتے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی اگلے دن قلعے پر حملہ کر دیا۔ اور لیجئے، پہلے قلعے عین شمس کے پھاٹک پر ان کے مؤذن نے اعلان کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جیسے ہی عین شمس پر قبضہ ہوا، دوسرا قلعہ بابلیون خالی چھوڑ کر رومی دریا کی راہ اسکندریہ کی طرف فرار ہو گئے، اور اب سپہ سالار عمرو ابن العاص شہر مصر کے قلعے کے سامنے تھا۔ درمیان میں عظیم نیل بہہ رہا تھا جس نے ظلم کی نشانی فرعون کو کھا لیا تھا، اور اب شاید آخری مرتبہ جبر کی آخری نشانی رومی شہنشاہیت کو بھی غرق کرنے والا تھا۔ اس نظر فریب سمندر پر مسلمانوں نے ڈیرے ڈال دیے تاکہ وہ مصر کے صحرا کی تکان وادی نیل کے پرفضا نظاروں میں بھول جائیں۔ آج اس قلعے کا سپہ سالار جارج تھا۔ شاہ مقوقس بھی قلعے میں تھا، ملکہ ارمنوسا بھی، لیکن اصلی حکومت جارجی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جارج جو ایک دن ملکہ ارمنوسا کی تمنا کر چکا تھا، اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس آتش نفس کو بجھانے کے لیے جرأت سے کام لے، لیکن اس جرأت کے راستے میں بڑا بادشاہ مقوقس حائل تھا۔ جارج اسے اپنے راستے سے ہٹانے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ ایک دن مقوقس نے سرداروں اور شہر کے معزز لوگوں کی کانفرنس طلب کی۔ اس نے کہا، یہ عرب اپنے ملک سے بہت دور آ کر نیل کے سامنے خیمہ زن ہیں، مصر کی دولت ان کے قدموں میں ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں وادی نیل سے ان کی خدمت میں پیش ہو رہی ہیں۔ مسیح کی قسم، وہ یہاں سے کبھی نہ جائیں گے، یہاں تک کہ یا تو ہم انہیں نکال دیں یا رشوت دے کر واپس کر دیں۔ نیل چند روز بعد خشک ہو جائے گا، اور پھر کوئی طاقت انہیں مصر پر قبضہ کرنے سے روک نہ سکے گی، اس لیے انہیں کچھ دے دلا کر واپس کرنے کی کوشش کرو۔ جارج غرایا، شاہ مقوقس، آپ ہمیں مروب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رومی جانتے ہیں کہ آپ دل سے مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، اسلام کی طرف بھی آپ کی رغبت ہے، عقیدہ کمزور ہو تو عمل میں مضبوطی باقی نہیں رہ جاتی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم انہیں نکال کر ہی دم لیں گے۔ مقوقس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، یہ لوگ چاہیں تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اگر ہم آج ان سے صلح نہ کر سکے جبکہ نیل نے انہیں گھیر رکھا ہے، تو کل اس خطرے سے نکل جانے کے بعد انہیں صلح پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ جارج نے پھر تلخ لہجے میں کہا، یہ رائے ملکہ ارمنوسا کی ہے، جسے مسلم سپہ سالار نے آپ کے پاس اس لیے بھیج دیا تاکہ رومیوں اور مصریوں میں تلخی بڑھ جائے۔ ہم صلح کے لیے تیار نہیں ہیں، جنگ ہی آخری فیصلہ کرے گی۔ بادشاہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر بولا، لوگوں، جارج ایک فوجی آدمی ہے جو صرف جنگ ہی کے بارے میں رائے دے سکتا ہے، اس لیے آپ لوگ میری بات غور سے سنیں۔ کہتے ہوئے مقوقس نے اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہوئے آگے کہا، میں عربوں سے صلح کی بات چیت کروں گا، انہیں کچھ دے دلا کر مصر سے جانے پر راضی کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر وہ اس پر تیار نہ ہوئے تو پھر میں روم جاؤں گا تاکہ شہنشاہ ہرقل سے درخواست کروں کہ وہ جلد از جلد تازہ دم فوجیں مصر کی حفاظت کے لیے بھیج دیں۔ لوگوں نے اس کی رائے کی تائید کی، اور امید کے خلاف جارج نے بھی اس رائے پر ساتھ کیا۔ اس کی ایک پراسرار سی وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ اس نے سوچا کہ یہ تجویز مقوقس کے یہ ہٹنے کے لیے بہت مناسب رہے گی، چنانچہ ہوا بھی یہی۔ مقوقس کی شرائط کے جواب میں مسلمانوں نے 3 چیزیں پیش کی: نمبر 1 اسلام، نمبر 2 جزیہ، نمبر 3 جنگ۔ اپنی ان شرائط میں کمی کے لیے وہ کسی طرح تیار نہ ہوئے۔ تب مقوقس نیل کے راستے روانہ ہو گیا۔ محاصرہ جاری تھا، مسلم دستے دور دور تک چھاپے مار رہے تھے۔ نیل کے مشرق میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں سے انہوں نے رومنوں کو چن چن کر باہر نہ نکال دیا ہو۔ اگر نیل حائل نہ ہوتا تو، یا ان کے پاس کشتیاں ہوتی تو وہ مغرب میں بھی اتر پڑتے اور خاص شہر مصر پر بھی حملہ کر دیتے۔ سرے دست وہ نیل کے گھٹنے کا انتظار کر رہے تھے، نیل کے گھٹنے کا بھی، اور مفتوحہ علاقوں میں امن و امان کو مستحکم کرنے کا بھی۔ آج شہر مصر کا تنہا مالک جارج ہے۔ وہ شام کی لڑائیوں میں شریک رہ چکا تھا، ملک شام میں اپنی قوم کی عبرتناک شکست کو دیکھ چکا تھا۔ فلسطین میں بھی اس کے قدم نہیں جم سکے ہیں۔ حضرت مسیح کا مقدس شہر اور عیسائیوں کا قبلہ یروشلم بھی مسلمانوں نے چھین لیا ہے۔ جارج وہاں سے فرار ہوا ہے۔ صحرائے سینا سے گزر کر آنے والے مسلم لشکر نے مصر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوں اب جارج دیکھ رہا تھا کہ اس کی حکومت سمٹتی چلی جا رہی ہے۔
کیا یہ حادثے ایسے نہیں تھے جب اس کے ہاتھ میں اقتدار کی باغ دوڑ آئی تھی؟ وہ سنبھلتا، اپنے اخلاقی اور عملی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنے ہم قوموں کے سامنے پیش کرتا اور ایک اچھے راہبر کی طرح انہیں فتح و کامرانی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا، مگر نہیں۔ جب قومیں گرتی ہیں تو ان کے راہبر اور بھی بدکردار، مکار اور بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قومیں عظمت کی بلندی سے پھینکی ہی کیوں جائیں؟ جارج بھی بے غیرت ہو گیا تھا۔ مکوکس کی غیر حاضری میں وہ ارمانوسا کو جبراً اپنا شکار بنانا چاہتا تھا۔ آج کل اسے فتح سے زیادہ ارمانوسا کی فکر تھی۔ ایک دن وہ ملکہ کے کمرے کے سامنے سے نکل رہا تھا۔ ارمانوسا کرسی پر بیٹھی نیل کے اس پار اربوں کے لشکر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جارج نے اسے مخاطب کیا، کیا سوچ رہی ہو ملکہ؟ ارمانوسا نے اس طرف دیکھا، کہا، اس قوم کو دیکھ رہی ہوں جو زندگی کے مقابلے پر موت کو عزیز رکھتی ہے، لیکن موت اس سے پناہ مانگتی ہے۔ جارج کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، جتنا اربوں کے بارے میں سوچتی ہوں ملکہ، کاش اس کا آدھا ہی میرے بارے میں بھی سوچو۔ ملکہ ارمانوسا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسی لہجے میں بولی، ایسی بکواس میرے سامنے مت کرنا جارج، ممکن ہے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جارج نے مسکرا کر اس طرف دیکھا اور کہا، ملکہ، اب میں ایک دستے کا سردار نہیں ہوں، شہر مصر کا سپہ سالار اور حاکم مطلق ہوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ جارج تھوڑی دیر تک کھڑا اسے تکتا رہا اور پھر غصے کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے 3-4 روز کے بعد وہ رات کو ملکہ کے دروازے پر موجود تھا۔ اس نے دربان سے کہا، ملکہ سے کہو مجھے ایک ضروری بات کے لیے حاضر ہونے کی اجازت دے۔ دربان اندر جا کر واپس آئے۔ اس نے کہا، ملکہ اس وقت نہیں مل سکتی، سویرے آئیے، لیکن مجھے اسی وقت بات کرنا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، صبح تک انتظار نہیں کر سکتا، لیکن مجبوری ہے۔ دربان نے کہا، وہ اس وقت نہیں ملیں گی، تم پھر جاؤ۔ جارج نے حکم دیا، کہنا بات اسی وقت کہنے کی ہے۔ ایک لہجے کے لیے ٹھہر کر دربان نے کہا، بیکار ہے لیکن جاتا ہوں۔ اور وہ ایک ٹھنڈی ہمکاری لے کر اندر جانے لگا، لیکن جب اس نے دوسرے دروازے سے پلٹ کر دیکھا تو جارج بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے کہا، یوں ملکہ ناراض ہو جائے گی، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، مجھے نہیں جانتا۔ جارج نے ڈانٹا، میرا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا، ملکہ بھی نہیں، ہٹو میں خود پوچھ لوں گا۔ دربار نے مزاحمت کی، ابھی ٹھہریے، ملکہ ناراض ہوں گی۔ جارج غصے سے بے قابو ہو گیا، بولا، ہٹ جا، تیری موت آ گئی ہے کیا؟ دربان نہیں ہٹا، کہنے لگا، یہ ممکن نہیں ہے ملکہ کے حکم کے بغیر۔ لیکن اس کی بات پوری نہ ہو سکی۔ جارج کی تلوار فضا میں بلند ہوئی اور پھر دربان کے سینے کو چھید کر پار نکل گئی۔ چیخ کی آواز ڈیڑھی کو چیر کر محل کے اندر پہنچی اور ملکہ ارمانوسا سمجھ گئی کہ جارج نے دربان کو قتل کر ڈالا ہے۔ وہ ایک لمحہ دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی، پھر جھپٹ کر اپنی تلوار کھونٹی سے اتاری، ہلکی ڈھال ہاتھ میں لی اور تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ جارج اندر داخل ہوا۔ صحن قندیلوں سے روشن تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ارمانوسا اس کے سامنے کھڑی ہے، مسلح اور غضبناک۔ جارج ایک لمحہ ارمانوسا کو دیکھتا اور پھر بولا، وہ گستاخ تھا، میں نے سزا دی۔ ارمانوسا نے مطمئن لہجے میں جواب دیا، معلوم نہیں، لیکن ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے، چاہو تو واپس جا سکتے ہو۔ جارج نے سرخ سرخ آنکھیں اٹھا کر ارمانوسا کی طرف دیکھا، بولا، اب ممکن نہیں ہے، تمہیں میرے حق میں فیصلہ دینا ہوگا۔ ملکہ نے کہا، فیصلہ کر چکی ہوں، اور وہ یہ ہے۔ کہتے اس نے تلوار نیام سے نکال لی اور بجلی کی طرح جارج پر برس پڑی۔ وہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹا، پھر اس کی خون میں ڈوبی ہوئی تلوار بھی بلند ہوئی اور تلواریں ٹکرانے کی جھنکار کی آواز محل میں گونج گئی۔ ارمانوسا کے نوکر تلواروں کے ٹکرانے کی آواز سن کر دوڑ پڑے اور چند ہاتھ چلنے کے بعد ادھر جارج کو بھی معلوم ہو گیا کہ شہر مصر کی فوجوں کا سپہ سالار ہونے کے باوجود وہ ارمانوسا کو آسانی کے ساتھ شکست نہ دے سکے گا۔ ملکہ کے ملازموں نے جارج کو گھیر لیا، جو چیز جس کے ہاتھ لگی اسی سے حملہ شروع کر دیے، لیکن جارج نے واپسی کا راستہ کھلا رکھا تھا۔ یہ کہتا وہ دروازے کے اندر داخل ہوا، ارمانوسا، تمہیں اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا جو بہت ہی خراب ہوگا، تیرے جیسے کتے ہمیشہ بھونکتے ہی رہتے ہیں، ملکہ نے جواب دیا، اور جارج باہر نکل کر غائب ہو گیا۔